अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से। तो KSE 100 इंडेक्स 6 साल बाद 49,000 की हद पर बहाल हो गया, लेकिन मार्केट का अगर इख्तिताम के हवाले से बात करें तो रेड स्केल पर इख्तिताम हुआ है मार्केट का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अलावा करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ही फ़र्क पड़ने लगा है। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत अलग है और ओपन मार्केट में अलग है। और नाज़रीन, हुकूमत को कर्ज की अदायगी के लिए मज़ीद वक्त लेने की ज़रूरत। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत की बैंकों से कर्ज की सतह 499 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। हमारी हुकूमत इस वक्त जिस स्टेज पे खड़ी है, ना हमारे पास इतना वक्त है कि हम लोग कर्ज की अदायगी कर सकें और ना इतना पैसा है। हुकूमत को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए, लेकिन हुकूमत क्या स्टेप लेती है इन इकदाम करने के लिए, ये एक अहम सवाल है, ये देखना होगा। और हुकूमत की मुद्दत में भी बहुत कम वक्त रह गया है। अच्छा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी है। जुलाई 2023 के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 15% की बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1.31 बिलियन डॉलर पर रही हैं। एप्टिमा ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 1.54 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी और इस साल 15% की कमी रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की हड़ताल का मामला। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल के हवाले से कॉल दी थी और चेयरमैन उग्रा ने हड़ताल का नोटिस ले लिया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन को किन मुश्किलात का सामना है, किन मसाइल का सामना है, किस बिना पे ये हड़ताल दी गई, ये भी हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगी PIA का हज ऑपरेशन 2023 इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस साल जो हज ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो फाइनली कल रात की परवाज से इख्तिताम पजीर हो गया है। इससे पाकिस्तान की मईशत पे कितना असर पड़ा और इससे इस तमाम ऑपरेशन में कितनी फ़्लाइट्स ऐड की गई, ये हम लोग प्रोग्राम में ऐड करेंगे। और ऐसी कौन सी तजावीज़ थी हुकूमत की जानिब से जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल चेंज की गई, कौन सी पॉलिसीज़ थी, ये भी हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट DFT एविएशन के सरबराह की पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। ज़राए का ये बताना है, हो सकता है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें स्टार्ट कर दी जाएँ। एक अहम पेशरफ्त होगी पाकिस्तान की अगर बात करें सिविल एविएशन में। नाज़रीन, अयासा की पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से मुताल्लिक़ हिदायत का मामला। अयासा ने कुछ रोज़ कबल अपनी एक रिपोर्ट में ये वाज़े किया था कि पाकिस्तान में जो जितने भी परवाज़ें हैं उनकी लैंडिंग सेफ़ नहीं है। इस हवाले से इमरान असलम खान ने इस रिपोर्ट की तरदीद की थी और उनकी जानिब से इस पर काफ़ी गुस्से का भी इज़हार किया गया था कि जी पाकिस्तान में हर चीज़ सेफ़ है सिविल एविएशन के हवाले से। अयासा ने जो रिपोर्ट पेश की थी, इस हवाले से भी हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हुकूमत के दिलासों से सनतकार मुतमईन ना हो सके। पाकिस्तान की जो करंट सूरत हाल है, पाकिस्तान में जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं सनतों को, सनतकारों को, उसके हवाले से हुकूमत ने कोशिश की है कि सनतकारों को मुतमईन कर सके, लेकिन सनतकार खुद देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई के बारहा बम गिराए जा रहे हैं सनतों पे, सनतकारों पे, आवाम पे। सनतकार मुतमईन नहीं हो सके। अब इसके हवाले से हुकूमत क्या पॉलिसीज अपनाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मामला। CAA मुलाजिमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इस हवाले से भी हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू शामिल करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, सबसे पहले मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करना चाहूँगी। आज बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा, लेकिन क्लोजिंग रेड जोन पे हुई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, आज तो सेंटिमेंट्स बड़े अच्छे थे। जब मार्केट का आगाज़ हुआ ग्रीन जोन के साथ हुआ। 6 साल के बाद स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। 49,300 के लेवल पर 100 इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ। 6 साल के बाद हमने देखा कि ये सतह बहाल हुई है और इस साल ये ऑल टाइम हाई है। और अगर मैं फिस्कल ईयर की बात करूँ तब भी ऑल टाइम हाई है, यानी 2 रिकॉर्ड बन गए। और 6 साल के बाद हमने दोबारा देखा कि स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 49,000 की हद पर बहाल हुआ। ताहम जाहिर सी बात है थोड़ी सी करेक्शन आई मार्केट के अख्तिताम पे और मार्केट का अख्तिताम 153 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ हुआ। 48,600 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। सेंटिमेंट्स अच्छे यूँ भी थे कि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस रिफाइनरी सेक्टर पर रहा, बैंकिंग सेक्टर पर रहा। बैंकिंग की अनाउंसमेंट्स है, फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट MOU साइंस कर रही है मुख्तलिफ बैरूनी कंपनियों के वक्त से, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे मिनरल समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि UAE का डेलीगेशन आया, चाइना का डेलीगेशन, ईरान के डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में है और कतर का डेलीगेशन मिनरल समिट कॉन्फ्रेंस में आया। और
دیگر ممالک کے وفود جو منول سمٹ کانفرنس میں آیا اور وہاں پر انہوں نے سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. پھر ریفائنری سیکٹر کے حوالے سے جو سعودی عرب جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, تو یہ تمام امپیکٹس ہیں جو کراچی اسٹاک مارکیٹ پر مرتب ہوئے. اس کے بعد پھر آئی ایم ایف سے پیسے مل رہے ہیں, پھر بائیلیٹرل جو ایگریمنٹس ہیں اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بعد وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں ڈونرز. تو یہ تمام امپیکٹ ہیں کہ ہمارے زر مبادلے کے ذخائر بہتر ہوئے, اور بہرحال جو ہمارے قرضے رول اوور ہو رہے ہیں اس کا بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم لوگ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی بات چیت ہو رہی ہے, اسموتھلی ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. سیکنڈ ون یہ کہ دیکھیں ان چینج رہی انٹرسٹ ریٹ اور ایک امن و امان کی خراب صورتحال کی فضا بھی ہمارے ملک میں ہے, تو یہ دونوں چیزیں اثر انداز نہیں ہوئی ہماری اسٹاک مارکیٹ پر. تو انویسٹر نے کھل کر شیئرز کی خریداری کی, آئی ٹی سیکٹر میں کر رہے ہیں, بینکنگ سیکٹر میں کر رہے ہیں, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ کو بہت اچھا ایک وہ مل رہا ہے, بیک مل رہا ہے. اس کے علاوہ پھر آئی پی او جو سیز تھے ان کا آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹیکنالوجی بیس ایک کمپنی ہے جو ان کے آئی پی اوز آنے کی بات ہو رہی ہے, اس سے بھی مارکیٹ پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑا ہے. تو اوور آل کراچی اسٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی کا رجحان رہا اور اپروکسیمیٹلی 48 ملین کا یہاں پہ کاروبار ہوا. 132 کمپنیز ایسی تھی جن کے شیئرز میں ہم نے بہتری دیکھی اور 210 کمپنیز ایسی تھی جن کے شیئرز میں ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی. تو اوور آل اچھی بات ہے کہ ساری چیزیں ابھی اس وقت اسموتھ چل رہی ہوں. جیسے جیسے ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو مان رہے ہیں, اس پر منوان عمل کر رہے ہیں, تو یہ مارکیٹ پازیٹیو وے میں لے رہی ہے اور اسی کی وجہ سے مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جاتے جاتے کوشش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے کراچی اسٹاک مارکیٹ کو انڈائریکٹلی ایک ریکارڈ لیول پہ لے جائے تاکہ ایک بڑا ریکارڈ حکومت کے نام پہ ہو جائے. ٹھیک. حمزہ, فوریکس مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں دونوں میں ہی ڈالر مہنگا ہوا ہے. آج کتنا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قدر میں؟ دیکھیں انٹر بینک کے اندر ڈالر کم ہوا ہے, سستا ہوا ہے, اوپن مارکیٹ میں ڈالر بڑھا ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ پھر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوگا کیونکہ لیکویڈیٹی کرنچ تو خیر بہرحال ہے آپ کے ملک میں. ڈالر کے انفلوز تو نہیں ہے آپ کے ملک میں. آج بھی اگر ایل سیز کھلوانے کے لیے امپورٹر جاتا ہے بینک میں تو اس کو نہیں ملتی ہے رقم, اور اس کی وجہ سے یہ فرق بڑھنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ اس فرق کے حوالے سے آئی ایم ایف نے پہلی شرائط عائد کی ہوئی ہے کہ 1.25% سے زیادہ یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا گیپ بڑھے گا پھر ظاہر سی بات ہے اس کا لامولا اثر پڑتا ہے بلیک مارکیٹ پر, اور بلیک مارکیٹ کو تقویت ملتی ہے. آج بھی بلیک مارکیٹ میں ڈالر 310 روپے سے اوپر ہے, لیکن بہرحال ہم نے کافی حد تک مارکیٹ بیس کیا ہے ڈالر کو, اور مارکیٹ بیس کرنے کی وجہ سے بہت سا پیسہ ڈالر کا بینکنگ چینل کے ذریعے آ رہا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ پالیسیز بننے میں دیکھیں وقت تو لگتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کو لنک کر دیا انٹر بینک سے اور اس حوالے سے سرکولر کا اجرا کیا اور پھر اس میں توسیع کی گئی, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اسٹیٹ بینک کا. پر ایکسچینج کمپنیز کو کیش لانے کی اجازت دی گئی جو وہ ایکسپورٹ کریں گے, اس ایکسپورٹ کے اماؤنٹ کو سامنے رکھ کر 50% آپ ڈالر کیش لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ دسمبر تک جو سرکولر کا اجرا کیا, تو یہ 2 سرکولر اسٹیٹ بینک نے جو نکالے ہیں اس سے ظاہر سی بات ہے روپے کی ویلیو بہتر ہوگی, روپیہ اپریشیٹ ہوگا. ڈالر کی جو بلیک چینل موونگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے 2 سرکولر نکالے گئے. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 18 پیسے کمی کے ساتھ 287 روپے 20 پیسے پہ بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے سے بڑھ کر 292 روپے کا ہوا, 2 روپے کا اضافہ دیکھا گیا. دیکھیں یہ تو پیرٹی چلتی رہے گی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کی, اپ اینڈ ڈاؤن تو دیکھا جائے گا, لیکن ڈالر اراؤنڈ اسی فگر کے موو ہوگا. زیادہ ہم ڈالر کے اندر بڑی کمی نہیں دیکھیں گے, بہت زیادہ ہم بڑا اضافہ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ہماری کوشش ہوگی, حکومت کی کوشش ہوگی, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کوشش ہوگی کہ ڈالر کا ریٹ اور ڈالر کے جو فیگرز ہیں وہ یہی رہیں اور زیادہ جو گیپ ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا وہ نہ ہو. اور اویلیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ حکومت کوشش کرے گی کہ انفلوز آئیں تاکہ ڈالر کا ریٹ نیچے جا سکے, روپیہ اپریشیٹ ہو. ٹھیک ہے ناظرین, بہت سارے ٹاپکس ہیں جو پروگرام میں زیر بحث آئیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروگرام میں, اور پاکستان کی معیشت کو لے کے اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ریکارڈ تیزی ان دنوں دیکھی جا رہی ہے, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلمان نقوی صاحب, ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ گردشی قرضوں میں اضافے کی بڑی وجوہات کیا ہیں, اور آج کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی ریکارڈ تیزی دیکھی جا رہی ہے, اچھا امپیکٹ ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ جسے کہتے ہیں
یہ ہماری معیشت کا بہت سارے بڑے مسئلوں میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بجلی کی چوری بھی ہوتی ہے، اس میں لائن لاسز ہوتے ہیں، سسٹمیٹک فالٹس ہیں، اس میں بلوں کی وصولی نہیں ہوتی ہے، یعنی بہت سارے علاقے، بہت سارے پورے علاقے ایسے ہیں جو بل پراپرلی نہیں بھرتے ہیں، جمع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب ملا کر جو ہے جو ایک خسارہ حکومت برداشت کرتی ہے اور بجلی کا سیکٹر برداشت کرتا ہے، اسے سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک حکومت سنجیدگی سے IMF کی ہدایت پر اس دفعہ اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے حکومت نے کچھ اقدامات کرے ہیں، اور جو کمپنیز اس میں براہ راست جن کو نقصان ہوتا ہے، جس میں OGDC ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، سوئی ناردرن گیس کمپنی ہے، ہب پاور کمپنیاں ہیں، یہ وہ تمام کمپنیاں جن کے یہ بجلی تو بیچ چکے ہیں یا اپنا پیٹرول بیچ چکے ہیں، لیکن ان کو پیمنٹ نہیں ملی ہے۔ تو حکومت ان کو پیسے دے رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان تمام کمپنیوں کو خسارے کا سامنا ہے۔ نہ ہی یہ اچھے پے آؤٹ دے پاتے ہیں، نہ ہی ایکسپینشن کر پاتے ہیں، نہ ہی رینوویشن کر پاتے ہیں، نہ ہی فردر ڈرلنگ یا پروڈکشن کا کام کر پاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ حکومت نے پیسے دینا شروع کیے ہیں، اور جب ان کمپنیوں کو پیسے ملے ہیں تو یہ امید ہو گئی ہے کہ اس دفعہ شاندار ڈیویڈنڈ پے آؤٹ جو ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو دیں گے۔ اسی لیے اس سیکٹر میں اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی آئی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گزشتہ ایک مہینے میں کم از کم 10%، 5,000 پوائنٹ سے زیادہ جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور آج دن بھر کی ٹریڈنگ میں 49,000 بھی اسٹاک مارکیٹ نے سنگِ میل عبور کیا تھا، جو تقریباً 5.5-6 سال کے بعد یہ دوبارہ موقع اسٹاک مارکیٹ کو ملا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجوہات میں ایک وجہ سرکولر ڈیٹ پہ حکومت کا اقدامات ہیں کہ جلد سے جلد یہ ختم ہو، اور کیونکہ یہ اگر ختم نہیں ہوگا تو ہمارے پاور سیکٹر کو، پورا سیکٹر سے جو ہے متاثر ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں سلمان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ ایک کوشش کی ہوگی انڈائریکٹلی کہ جاتے جاتے ایک بڑا ریکارڈ حکومت کے نام ہو جائے کہ 50,000 یا 52,000 جو آل ٹائم ہائی ہے اسٹاک کا وہ کراس ہو جائے اور حکومت یہ سیر اپنے سر لے لے؟ کیونکہ جتنی اچھی اور پازیٹیو نیوز آ رہی ہیں اس حساب سے تیزی کچھ زیادہ نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے اس دفعہ۔ آپ کی بات قطعی درست ہے کافی حد تک، اور ہر حکومت ہمارے یہاں کا سسٹم، یہ سسٹمیٹک فالٹ ہے کہ آخری دنوں میں آ کے وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو پچھلی کارکردگی اس کے اوپر پردہ پڑ سکے۔ اور اسٹاک مارکیٹ چونکہ سر فہرست ہوتا ہے، اس پہ ریئیکشن فوراً ہوتا ہے، اور جب اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے تو خبروں کی زینت بن جاتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں اتنے 1000 پوائنٹ بڑھ گئے، اتنے والیوم کا اضافہ ہو گیا، اور حکومت کی جناب ایک طریقے سے یہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے کی ایک اور وجہ، جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کافی ڈسکاؤنٹ پر تھی اور ایکسٹریملی اوور سولڈ تھی، یعنی لوگوں نے مال بہت بیچا ہوا تھا، اور 3.5 کی پرائس ارننگ ریشو پہ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈ کر رہی تھی، جو تاریخی لوئسٹ ویلیوز تھیں اسٹاک مارکیٹ کی، جو اس سے قبل جتنے بھی بحران آئے ہیں، 2008 میں بھی بہت بڑا بحران آیا تھا، 2015-16 میں آیا تھا، 2005 میں آیا تھا، اس سے اتنی نیچے اسٹاک مارکیٹ کبھی نہیں گئی جتنی گزشتہ 1-1.25 سال 1.5 سال میں جو اسٹاک مارکیٹ چلی گئی۔ تو لہٰذا اس کو ایک اچھی خبر کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی، اور جیسے ہی وہ خبریں ملنا شروع ہوئی، وہ مسائل تھوڑے سے حل ہونا شروع ہوئے، اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے زبردست تیزی کا رجحان پیدا ہوا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور حکومت سنجیدگی سے کچھ ٹھوس اقدامات کرتی تو یقیناً اسٹاک مارکیٹ نئی آئس کی طرف بھی جا سکتی۔ اچھا سلمان صاحب، ایکٹیو کلائنٹیل کے ریشو میں آپ نے کوئی اضافہ دیکھا ہے کہ ان دونوں کلائنٹیل کے ریشو میں بڑا اضافہ ہو گیا ہو، اور یہ ایک اچھا سائن ہے؟ دیکھیں، اس طرح سے میں کہوں گا کہ فارن انسٹیٹیوشن یا لوکل انسٹیٹیوشن جو کافی عرصے سے سائیڈ لائن تھے، 1 سال سے بھی زیادہ، وہ ایکٹیو ضرور ہوئے ہیں، فارنرز نے بھی تھوڑی بہت بائنگ کی ہے اور لوکل انسٹیٹیوشن نے بھی بائنگ کی ہے، لیکن اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں پڑوسی ملکوں سے تو سینکڑوں گنا پیچھے ہیں ہم ابھی۔ جس طریقے سے یہ فارن انسٹیٹیوشن انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ایکٹیو ہیں اور وہاں کی اسٹاک مارکیٹوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارا تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں آیا ہے، اور لیکن ہمارے اپنے لوکل کلائنٹیلز کی تعداد میں تو خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کا بھی ایک، میں اس کو ان کی صلاحیت میں کمی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کو چاہیے کہ جب اتنی اٹریکٹیو مارکیٹ ہے، اتنی اپرچونٹیز یہاں موجود ہیں،
اس کی مناسب طریقے سے اگر مارکیٹنگ کری جائے, لوگوں کو اویئرنیس پروگرامس دیے جائیں, ان کو روڈ شوز دیے جائیں, یونیورسٹیز میں کالجز میں پروگرامس کرے جائیں, اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے, بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے کلائنٹیل پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے, اور جو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے. تو اچھا بدقسمتی سے سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آئی پی او سیز سے آئی پی اوز اب آنے کی بات ہو رہی ہے, ایک ٹیکنالوجی بیس کمپنی ہے, وہ بھی چاہ رہی ہے کہ اپنی شیئر لسٹ کرائے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو نئی کمپنی آ رہی ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی یا بالکل, سیمنٹو جنرل گروپ کی, جی ٹیکنالوجی؟ بالکل. اوکے, دیکھیں یہ اچھا اضافہ ہے, اور ایک اچھی کمپنی جو میں نے تھوڑا اس کو دیکھا ہے, ابھی ڈیٹیلز اس کی زیادہ نہیں آئی ہیں, ایک پروفیٹیبل کمپنی, ایک اچھا اضافہ ہے. مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پورے سال بعد یہ ایک کمپنی جو ہے لسٹنگ کے لیے آ رہی ہے, جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو کئی مہینوں تک جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں پہ نئی کمپنی کو لسٹ کرانے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے, جبکہ ہمارے ملک میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نئی کمپنی جو ہے ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کافی عرصے کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی میں اچھا خاصا اسکوپ موجود ہے اور اچھے خاصے گنجائش موجود ہے, تو جی اس لیے یہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ایک اچھا اضافہ ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں, چند دن رہ گئے حکومت کو جانے میں, تو ان چند دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں 52,000 کراس کر جائے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے, جس طریقے سے سپورٹ ہو رہی ہے, تو لگتا تو ایسا ہے کہ کم از کم 50,000 انڈیکس ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے آل ٹائم ہائی ریکارڈ تو 53,000 کا ہے, اس کو بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جائے. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز جو پاکستان کے ہیں معیشت کے, اگر وہ درست سمت کی طرف چل پڑے, اور تو ایک اچھی اور مضبوط اور لانگ رن کی ایک تیزی اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے. اس طرف کوئی خاص اقدامات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں, اور جس کی وجہ سے پوری معیشت اس وقت جو ہے پرابلم کا شکار ہوئی تھی, اور مزید ہو جاتی ہے اگر آئی ایم ایف کا لون نہیں ملتا. لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اور جو بھی آگے نئی حکومت آئے گی, یقیناً اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان بنیادی مسائل پر توجہ دے, ان خامیوں کو دور کرے. مگر سلمان بصورت صاحب اگر یہ 52 لیول پہ چلی جاتی ہے, اور یہ چونکہ ظاہر سی بات آپ کو پتا آرٹیفیشل ہوگا, تو اگر بلون کی بالکل بلون پھٹ جائے گا اس کا, تو پھر تو مارکیٹ میں دوبارہ کویش کر سکتی ہے یا پیچھے آ سکتی ہے, یا پھر بڑا گیپ آ سکتا ہے. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, ابھی تو انشاءاللہ اس کا امکان نہیں ہے, اور یوں سمجھ لیں ایک بریدر, ایک آکسیجن مل گئی ہے اگلے 2-3 مہینے کے لیے, اس کا امکان کم ہے, اور پروفٹ ٹیکنگ کریکشن کا سلسلہ رہے گا, جو ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے ایک اچھی مارکیٹ کے لیے. جی اور یہ ہے کہ جہاں تک میں نے بتایا کہ اگر بنیادی اقدامات جو اگلے چند مہینوں کے بعد اگر وہ آپ حکومت نے یا جو بھی حکومت ہوگی اگر اس نے نہیں لیے, تو یقیناً بلون جو ہے وہ دوبارہ برسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک, تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. سلمان نقوی صاحب ماہر معیشت ہیں, اور سلمان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت کو لانگ ٹرم پالیسیز کی نیڈ ہے, اور حکومت جاتے جاتے ہو سکتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ ایسا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر کے جائے کہ 52,000 کی سطح پہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہو. لیکن یہ اگر کیا بھی چاہتا ہے, ایسی کوئی پالیسیز بنائی بھی چاہتی ہیں, تو یہ تمام جتنے بھی پازیٹیوٹی ہے یہ آرٹیفیشل ہوگی. حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے جس سے پاکستان کے معاشی صورتحال کو واقعی فائدہ ہو. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. جولائی 2023 کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات میں 15% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. صنعتیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں. حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. ہمیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جوائن کر چکے ہیں میاں زاہد حسین, چیئرمین ہے نیشنل بزنس گروپ کے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے کس قسم کی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے؟ جی انہوں نے بالکل صحیح اور جینوینلی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور بر وقت بجائی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی, وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اب آؤٹ آف ریچ ہو چکی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو انہوں نے پچھلے جون سے بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اوپر جو انہیں ایک سو کارڈ سبسڈی دی جا رہی تھی, وہ انہوں نے ریکال کر لی ہے ان کے آئی ایم ایف کے کہنے کی وجہ سے.
اب اس میں کیس یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، یعنی بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہیں. جب وہ قیمتیں زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ان کمپیٹیٹیو ہوں گے. ہم نے اپنا جو پروڈکشن کرنی ہے وہ بیچنی تو ہم نے انہی کے مقابلے میں ہے نا. سری لنکا ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ویتنام ہو، چائنا ہو. اب ان کے یہاں جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ ہم سے خاصی کم ہیں، اور گیس کی قیمتیں بھی کم ہیں. پھر یہ کہ ان کے یہاں ان چیزوں کی سپلائی بھی ریگولر ہے، ہمارے یہاں کی سپلائی بھی ریگولر نہیں ہے. اچھا، قیمتیں زیادہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اس میں 71% جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں بجلی کی، اس کی وجہ سے ہماری قیمت اب اس وقت ہمارا 50 روپے 41 پیسے کا یونٹ ہو گیا بجلی کا 1 جولائی سے، جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی طور پہ انڈسٹری کے لیے فیزیبل نہیں ہے. تو ہم جب تک یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرتے رہیں گے، پھر 600 سے 800 ارب روپے کی بجلی چوری اور لائن لاسز کی نظر ہو جاتی ہے. جب تک اس سیکٹر کو ہم فلی ریفارم نہیں کریں گے اور اس میں اسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے، اس وقت ہماری کاسٹ صحیح نہیں ہوگی. اب جب کاسٹ صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے مہنگی کاسٹ کے اوپر آپ جب بجلی صنعتوں کو بیچیں گے، اور جی خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی صنعت کو، جو کہ بڑی زیادہ کمپٹیٹیو صنعت ہے پوری دنیا میں، تو جب تک اس کو نہیں آپ ایٹ پار لائیں گے تو اس وقت تک وہ پھر کیسے فیزیبل ہوں گے اور کیسے اپنی پروڈکشن کر سکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ پچھلے سال تقریباً 3.5-4 ارب ڈالر کم ہوئی، اور اس سال پھر اگین اس میں 16-17% کی ڈپ ہمیں ایکسپورٹ میں نظر آ رہی ہے. تو اس سال اگر ہر سال اگر ہم 3-4 ارب ڈالر کی اس میں ہماری ایکسپورٹ کو ہم سیکریفائز کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے. ڈالر ہمارے پاس آئیں گے نہیں تو پھر ہم کس طریقے سے اپنا سارا سسٹم اور اپنا کاروبار چلا سکیں گے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آئی جی ایم ایف نے بھی اسی کی طرف نشاندہی کی ہے، جو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس شعبے میں ریفارمز لائے. ہم ریفارمز لانے کی بجائے اس کی پرائس انکریز کر دیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریفارمز کر کے اس کی پرائسز کو ڈیکریز کریں. میاں صاحب 600 ارب روپے کی تقریباً ہماری بجلی چوری ہو جاتی ہے ملک بھر سے، 1000 ارب روپے کے جناب ہمارے تقریباً ٹیکس چوری ہو جاتے ہیں ملک بھر سے. تو یہ کس طریقے سے پھر نظام چلے گا؟ یہاں پہ تو چوری ہی نہیں رک رہی. جی ہاں، میں گزارش کروں کہ 1,000 ارب روپے کے ٹیکس چوری نہیں ہوتے، 4,000 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہوتے ہیں. اچھا اب جو 4000 ہو ہمارا گئے. اسٹینڈرڈ ہے، جی ہاں، جو اس ریجن میں جو اسٹینڈرڈ ہے ٹیکسیشن کا، اس حساب سے ہمیں 13,000 ارب روپے کے ٹیکس ہر سال کلیکٹ کرنے چاہیے. ویئر ایز ہم جو ٹیکس کا ابھی ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے وہ 9,400 ارب روپے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3,600 ارب روپے کا تو ہم نے ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں ہم نے ٹارگٹ ہی کم رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 9,400 ارب روپے کا ٹیکس بھی شاید اچیویبل نہیں ہوگا. پچھلے سال ہم نے 7,200 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور اس سال 9,400 ارب بھی مجھے تو مشکل نظر آتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارا جو ٹیکس ہونا چاہیے وہ 13,000 ارب ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ایک تو نان فائلر کی کیٹیگری ہے، پھر ڈیلر ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں، پھر دکاندار حضرات ہیں، پھر زرعی ٹیکس ہے. زرعی ٹیکس سے بھی ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. زرعی ٹیکس کا مطلب ہے زرعی انکم پر ٹیکس، زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں بلکہ زرعی انکم پر ٹیکس. تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہم اس میں 4,000 ارب روپے کا گیپ اپنا پورا نہیں کریں گے تو جی گورنمنٹ کو پھر بوروئنگ تو کرنی پڑے گی، پھر وہ قرضے بڑھیں گے. اس سال آپ کو پتا ہے 7,500 ارب روپیہ تو ہم صرف ٹیکس کے اوپر، سوری، جو ہمارا جو وہ ہے ہمارا لون ہے، لون کے اوپر ہم اس کے اوپر انٹرسٹ کی پیمنٹ کریں گے 7,400 ارب روپے. بالکل ایسے ہی تو ہے. یہ ہے معاملات. جی مگر میاں صاحب بات یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو انکم ٹیکس لگا سکتی تھی ایگریکلچر سیکٹر پر، لیکن حکومت نے نہیں لگایا کیونکہ الیکشن ایئر ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن اس کا اضافی بوجھ ڈال دیا کارپوریٹ سیکٹر پر، جس کی وجہ سے اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر اپنا آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہا. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوث ہو جاتے ہیں. تو اگر حکومت صحیح مؤثر پالیسی لا کر ٹیکس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں تمام سیکٹرز میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشی مسائل کسی حد تک کم ہو جائیں گے؟ بالکل بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور حل ہی یہی ہے کہ جب تک ہم تمام طبقات کو ٹیکس میں شامل نہیں کریں گے اور اس میں سیکرڈ کاؤز کا تصور ہم ختم نہیں کریں گے، اور سب لوگ آئیں گے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اپنی انکم میں سے حصہ ڈالنا، یہ نہیں کہ میں نے اپنے کیپٹل میں سے حصہ ڈال دینا ہے، یہ میں نے اپنی انکم میں سے حصہ ڈالنا ہے. تو جب آپ انکم میں سے انکم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ملک کی ترقی میں شریک نہیں ہونا چاہتے، یا یہ بالکل. کہ دوسرے لفظوں میں غریب کا آپ حق مارنا چاہتے ہیں.
تو یہ چیزیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک صحیح سمت میں گامزن نہیں ہو سکتا اور نہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب، حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن ایئر ہے اپنے آپ کو بہتر پرفارمنس دے دے. ایم او یوز بھی سائن کر رہی ہے، ڈیلیگیشن سے بھی مل رہی ہے، لیکن یہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایم او یوز ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ فوری طور پہ آ جائے گا؟ یہ تو بڑے دیر پا ایگریمنٹس ہیں، ان کے اوپر تو عمل ہونے میں، ان کا رزلٹ آنے میں ہمیں 5 سال 8 سال لگیں گے. تو فوری طور پہ حکومت کو جو نہیں کرنا چاہیے، حکومت اس کو توجہ نہیں دے رہی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے طبقات ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان کے کریٹ ہو چکے ہیں جی اور وہ اپنے حصے کی پائی کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو جب اس طرح کی ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں، ایس او ایز ہیں، یعنی جو گورنمنٹ کے جو اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ 800 ارب روپے سال کا ہم اس میں بھی لاس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں، چاہے وہ آپ ٹیکس ایویژن ہو یا ٹیکس اوائڈنس ہو یا یہ ایس او ایز ہوں یا یہ ڈسپوز ہوں، جو بجلی کی تقریباً 800 ارب روپے کی اس میں چوری چکاری ہے جی اور 1300 ارب روپے کا جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اب وہ آپ کس طبقے سے لڑیں گے؟ یقیناً گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس فل مینڈیٹ ہو اور ان طبقات کے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے بنا کے بہلا کے پھسلا کے کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، ریکٹیفائی کیا جائے. اب ان دا مین ٹائم جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے، گورنمنٹ نیا مینڈیٹ نہیں لیتی، اس وقت تک یہ جو آپ نے ایم او یوز کی بات کی اور اس میں آپ نے کہا کہ 5 6 سال لگیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا مائنز اینڈ منرلز والا کام ہے وہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے. جو اس میں ایگریکلچر کا کام ہے جس میں جنرل قاسم منیر صاحب بھی آن بورڈ ہے، وہ کام فوری طور پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں کارپوریٹ فارمنگ لے آئیں، فورن انویسٹمنٹ لے آئیں، سعودی عرب، قطر، بحرین اور یہ سارے ملک جو ہیں یو اے ای، یہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ لینڈز ایئر مارک کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کے یہاں زراعت بھی شروع ہو جائے گی، کارپوریٹ بالکل. فارمنگ شروع ہو جائے گی مگر اور میاں آپ کی صاحب یہاں ایک ایکسپورٹ بھی بات شروع ہو میں جائے گی. ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ساری چیزیں اچھی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے شمالی وزیرستان میں جس سے ہم کاپر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، کاپر وہاں سے بڑی مقدار میں نکل بھی رہا ہے. تو حکومت اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو ابھی اس وقت جاری ہے نا، ہم تو اس سے اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے. اس حوالے سے حکومت کسی بھی تقریر میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی یا کوئی میجر اسٹیپ نہیں اٹھا رہی کہ اس منصوبے کو اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ساؤتھ وزیرستان میں جو کاپر کے ذخائر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے ذخائر ہیں. بالکل. اور اس سے ابھی ہمارے پاس جو انکم آ رہی ہے وہ کچھ ملین ڈالر کی آ رہی ہے، کچھ مطلب 18 20 ملین ڈالر کی کچھ ملین اس میں ڈالرز کی ہمیں آ رہی ہے. انکم آ رہی ہے. جی ہاں، تو وہ بڑی نامینل سی انکم ہے، مارجنل سی. اور اسی طریقے سے ریکوڈیک کے جو ہمارے پاس ذخائر ہیں وہ بھی بلین آف ڈالرز کے ذخائر ہیں. تو اس میں سے بھی ابھی پچھلے سال ہمیں کوئی 38 ملین ڈالر کی اس میں انکم آئی ہے. تو جی اب یہ چیزیں ابتدا ہوئی ہے اور ابھی اس کی شروعات ہے. ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پچھلے 20 25 سال سے تھر کی پلاننگ ہی کرتے رہے، کول کی، اور وہ پلاننگ کرتے کرتے پھر 2014 15 میں اس کے اوپر آغاز ہوا. اور اب یہ ہے کہ وہاں پہ 2600 میگا واٹ بجلی بن بھی رہی ہے اور 1200 میگا مگر واٹ بجلی اگلے تھر کا 2 3 کوئلہ بھی ہمارے ایک طریقے سے ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن ایک ہے. اگر ٹرانسمیشن لائن اور ہوتی تو ہم اس سے تھر کے ذریعے بجلی بنا سکتے تھے، لیکن حکومت اس حوالے سے بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی. نہیں 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 نہیں، اس میں ٹرانسمیشن لائن کا پرابلم نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی آپ بجلی بنائیں گے وہ آپ گریڈ میں ڈالیں گے، نیشنل گریڈ میں. ہاں، نیشنل اور گریڈ اس کے میں ساتھ ڈالنے کے لیے جو ایک ہی آپ کا، ٹرانسمیشن لائن ہے میاں صاحب. یہاں تو اس سے کوئی اگر فرق دو نہیں ہوتی پڑتا. تو اس ظاہر میں سی جو بات ہے آپ کا زیادہ فرق آتا. انرجی، نہیں، اس میں جو آپ کا انرجی مکس ہے نا، اصل وہ چیز انرجی مکس سے اس کا تعلق ہے. جی کیونکہ ہماری جو انرجی باسکٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو سستی بجلی ہے وہ قدرے کم ہے. دیکھیں سب سے سستی بجلی ہے ہائیڈل کی، دوسری پھر سستی بجلی ہے ہمارے پاس تھر کول کی. بالکل. تو اس میں اگر ابھی 2600 میگا واٹ بجلی ہم ڈال رہے ہیں اس باسکٹ میں، تو وہ ہوگی 1200 میگا واٹ ابھی 2 3 مہینے میں اور اس میں آنے والی ہے، اور 1200 میگا واٹ پھر اس کے اگلے 2 3 مہینے میں آنے والی ہے. بالکل. تو اس یہ سال کے بجلی اختتام جو ہے تک یہ 3200 سستی میگا ہے. واٹ کی رپورٹ ہے. ہاں یہ بتائیں حالات بہتر ہو جائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، حالات بہتر رہیں گے اور ہم سنبھل جائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ان بلٹ اکنامک پوٹینشل ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور 17 ارب ڈالر کی ایگریکلچر کے آئٹم ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم جی اسی امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں
اور وہ 17 ارب ڈالر ہم یہاں پہ انویسٹ کر لیں اپنے کسان کے ذریعے اور یہاں کارپوریٹ فارمنگ کر لیں تو 17 ارب ڈالر سیدھے وہ ہمارے بچتے ہیں، پلس اسی سے ہم ایکسپورٹ بھی کر لیں گے. اور آپ کو بالکل پتا ہے سال میں 4 فصلیں آتی ہیں، تو صرف اس میں اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے ٹھیک سے اگر ہم سولر پہ شفٹ ہو جائیں تو پوری دنیا میں تقریباً 26% شیئر ہوتا ہے سولر کا، ہمارے صحیح یہاں 6% ہے. تو اگر ہم سولر میں چلے جائیں تو تقریباً 5-7 ہزار میگا واٹ بجلی ہم سولر سے آسانی بنا سکتے ہیں. وہ بالکل بنائیں گے تو تقریباً 8 ارب ڈالر کی ہماری جو انرجی امپورٹ ہے وہ بھی بالکل سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گی. تو میرا ٹھیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ویز اینڈ مینز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل اور صرف جو شرط ہے، بنیادی شرط جو ہے وہ ایک تو ایمانداری ہے، اور دوسری چیز جو اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. تو دونوں ہی بڑی پولیٹیکل مشکل چیزیں بتا سٹیبلٹی دی ہیں آپ آپ نے. دیکھیں، پچھلے 1-1.5 سال سے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں تو ہم بہت زیادہ بری سچویشن میں تھے، مگر اب 2-3 مہینوں سے جو بھی ہم نے مینجمنٹ کی ہے تو اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے. اور اگلے ایک آدھ 2 مہینوں میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے یہاں رہتی ہے اور کنسسٹنسی رہتی ہے اور جس جی طریقے سے ایم او یوز وغیرہ سائن ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اگلے 4-6 مہینے میں ہم بہت اچھی خبریں دیکھیں گے اور انشاءاللہ بالکل ہمارا ملک صحیح راستے پہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں زاہد حسین، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ ہیں آپ. ناظرین، میاں زاہد حسین کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے سے پاکستان کی معیشت پہ اس کے بہت پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور حمزہ گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.